बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आवाम की सोच और मैं हूँ आपकी मेज़बान सोनिया अदनान। नाज़रीन, अदालती और सियासी महाज पर हुकूमत को काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। हुकूमत ने कानून साजी भी करनी है, दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का भी मामला है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ अपोजिशन और हुकूमत में तनाव बढ़ता जा रहा है। आज एहसन इकबाल साहब की गिरफ्तारी, उसके बाद जो नून लीग का रद्द-ए-अमल आया, इस तमाम तर सूरत हाल में हुकूमत के लिए क्या कानून साजी करना आसान होगा? इसके साथ साथ बैरूनी चैलेंजेस का भी हुकूमत को सामना है। कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है, इसके साथ साथ नाज़रीन भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी भी बढ़ती जा रही है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और स्टूडियोज़ में आज मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून, मेंबर नेशनल असेंबली, जो कि NA 100 से तीसरी बार मुंतखब हुए। इसके साथ साथ आप चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस भी रहे हैं। कैसर अहमद शेख साहब आज स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। कैसर अहमद शेख साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। काफ़ी चैलेंजेस हैं हुकूमत के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि तनाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन हुकूमत ने कानून साजी भी करनी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का भी मामला है। तो क्या अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट में हुकूमत से कोई ताउन करेंगी इस तनाव की सूरत हाल में? देखिए, अपोजिशन शुरू में तो ये चाहती थी कि कोई ना कोई आपस में, जैसे हमने चार्टर ऑफ इकानमी की बात की, हमारा ख्याल था कि हुकूमत बनी है तो कोई ना कोई मिल के मुल्क के जो इतने संजीदा और इतने कम्प्लेक्स मसाइल हैं उनका मिलजुल के हल निकाला जाए। लेकिन हुकूमत की तरफ से देखें ना, ये कोऑपरेशन होता है हुकूमत की तरफ से, वो सबसे पहले उन्हीं का सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो बैठ के अपोजिशन के साथ, क्योंकि पार्लियामेंट में अपोजिशन के साथ गुफ्तगू के अलावा कोई मसाइल का हल नहीं निकल सकता, ख़ास तौर पे आपके पास जब 2/3 मेजॉरिटी ना हो। तो मामलात इतने ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। ये चीज़ें असल हम सबको, जहाँ से भी कोई किसी पार्टी से इलेक्ट हुआ है ना, उसको तो मुल्क का असल इंटरेस्ट देखना है कि मुल्क में कहाँ बेहतरी आ सकती है, इन मसाइल का हल किस तरह निकल सकता है। लेकिन एक तरफ से मैंने ये देखा है कि शुरू से ही पहले दिन से यही कहा जाता रहा कि आप चोर है, अपोजिशन वाले डाकू हैं, आपने रकम लूटी है और कर्ज़े लिए, उनका सही इस्तेमाल नहीं किया। कोई संजीदा बात नहीं है, सिर्फ इल्ज़ाम तराशी है और दुश्मन तराशी है। तो उस इन हालात में तो मुश्किल होता है हल निकलना इन कॉम्प्लेक्स मैटर्स का। अच्छा सर, हुकूमत ने मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त ना देने का फैसला किया है। इसके साथ साथ आज एहसन इकबाल साहब की गिरफ्तारी, बिलावल भुट्टो का भी आज सख्त रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। तो आप समझते हैं कि अपोजिशन पर दबाव बढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि एहसन इकबाल हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं और काफ़ी दिनों से वो वोकल थे। अभी लेटेस्ट भी आपने वो देखा कि उनकी काफ़ी बात, जो भी कुछ कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुल्क जो है संभल नहीं रहा, मईशत जो है तबाह हो रही है, और बड़ी तफसील से वो समझा के, क्यों एक प्रोफेसर हैं, वो बात ऐसी कर रहे हैं जो कि लोगों को जिनसे कन्विंस होते हैं। तो उनको इसलिए उनके ख़िलाफ़ काफ़ी दिन, देखिए ना, कोई अगर बात थी करप्शन की, कोई भी बात है, तो मुझे ये समझ नहीं आई 1.5 साल तक ये सारे इदारे क्या करते रहते हैं। 1.5 साल बाद इनको समझ आती है कि फ़लाँ ने इतने पैसे करप्शन कर ली। होगा, जो भी मामला है वो तो अदालतों में होगा और वो होना चाहिए। लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं आप जो कुछ करना है करके किसी को बताएं ना कि क्या वो अपने आप को एक्सप्लेन कर सके। आप कभी किसी को शुरू कर देते हैं, कभी किसी को शुरू कर देते हैं, ये कोई तरीका तो नहीं है ना। अच्छा, अंदरूनी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बैरूनी चैलेंजेस का भी इस वक्त सामना है पाकिस्तान को। बॉर्डर पर इश्तियाल अंगेज़ी बढ़ती जा रही है, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भी आपके सामने है। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त तनाव की सी सूरत हाल है, आप समझते हैं कि भारत इससे फ़ायदा उठा रहा है? इंडिया तो चाहता ही यही है, उसका तो मकसद यही है कि हमारे यहाँ इंतशार पैदा हो और हमारे यहाँ आपस में इख्तलाफात बढ़ जाएं, ताकि जिसका वो फ़ायदा उठाए। लेकिन आप ख़ुद देखिए ना, इस वक्त तो दुनिया में बहुत एक बुरानी कैफियत है। अभी आपने देखा मलेशिया में जो कॉन्फ्रेंस हुई, वो एक तरफ OIC जो है वो चंद ममालिक OIC में के लिए बात कर रहे हैं। ये मलेशिया में मुअत्तर मोहम्मद और तुर्की और ईरान यहाँ आए। तो हमारी जो पोजीशन है ना, हम अपने आप को कहीं भी क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि ख़ुद ही हमने कॉन्फ्रेंस रखवाई
جب UN کا جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا، ہمارے کہنے پہ کشمیر تو اس وقت برننگ ایشو ہے، تو کشمیر کے بارے میں یہ کانفرنس تھی، اور مطلب اس میں پوائنٹ کافی ایلیبریٹ ہونا تھا، اور یہ ممالک ہماری سپورٹ کر رہے تھے. تو ہمیں خود کبھی کلیئر نہیں ہے، شاید ہماری ڈپلومیسی یا ہمارے جو سارے فارن پالیسی ہے اس میں کوئی ایسی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں. ہمیں تو فیصلے اپنے آپ کرنا ہے نا. تو انڈیا تو ان معاملات کا فائدہ اٹھائے گا. وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے. ابھی بارڈر پہ جو حالات ہیں بڑے کشیدہ ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ اشتعال انگیزی بڑھتی جا رہی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، یکجہتی دکھانے کی ضرورت ہے؟ میں تو ضرور سمجھتا ہوں. میں نے کئی بار اپنے ہر پروگرام، جو بھی میرا پروگرام ہوتا ہے نا، اس میں نے ہر بار یہی کہا ہے کہ ملک پہلے ہے، اور باقی ادارے ہوں یا باقی جو حکومتیں ہوں وہ بعد میں آتے ہیں. سب اداروں کو، تمام پارٹیوں کو پہلے ملک کا خیال کرنا ہے. ہمارا ملک ایک بہت ہی پوٹینشل ہے ہمارے یہاں، ہم بڑے آگے بڑھ سکتے تھے. میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں قابل لوگ ہیں، لیکن ہم نے وہ خیال نہیں کیا نا. ہر کوئی، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دیکھیں ڈفرینس اوپینین تو ہوتا ہے، اور ملکوں میں بھی ہوتا ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن ہم تو اس طرح دشمنی پہ آ گئے ہیں کہ اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان معاملات میں. ٹھیک ہے سر، آپ چونکہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی یا فائنینس بھی رہے، تو معاشی طور پر ملک کو کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت مستحکم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچ پا رہے. لیکن سب سے پہلے آپ نے درست کہا، اصل چیز تو آج ہماری فائنانس کمیٹی کی میٹنگ سے میں تھوڑی دیر پہلے وہاں سے اٹھ کے آ رہا ہوں. وہاں بھی میں نے یہ بات کی، میں نے کہا سینسیٹیو پرائس انڈیکس جو ہے، وہ جو 30 یا 40 ہزار روپے ماہانہ جس کی آمدنی ہے، اس کے لیے تو یہ 19-20% مہنگائی کا جو اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ نے خود آج پھر کنفرم بھی کیا، یہ پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ ہے. پاکستان کے 72 سال میں کبھی یہ سینسیٹیو پرائس انڈیکس 19-20% کے لیول پہ نہیں آیا. تو ہم بجائے کہ وہ خیال، ہمیں تو چاہیے تھا نا، جو لوگ ہمیں الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں، وہ تو جب ہم اپنی کنسٹیچوئنسی میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے ہمارے معاملات کو ذکر ہی نہیں کر رہے. دیکھیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، بے روزگاری ہے. بچے ہمارے پڑھ لکھ گئے ہیں اور وہ ان کو جاب نہیں مل رہے، اور پھر جو جن کے پاس جاب ہے بھی، وہ اگر 20% تک مہنگائی ہو جائے گی تھوڑی انکم کے لوگوں کو، تو مجھے سمجھ نہیں ہے. میں جاتا ہوں نا جب اپنے حلقے میں، تو لوگ مجھے دیہڑی دار مزدور کہتے ہیں کہ پہلے تو ہمیں ہفتے میں 5-6 دن دیہڑی مل جاتی تھی، ابھی ہمیں کوئی امپلائی نہیں کرتا، 3-4 دن سے اوپر ہمیں روزگار نہیں ملتا. تو اچھا، اس کے بعد یہ اصل میں حکومت میں جو بیٹھے ہیں نا، پرائم منسٹر صاحب ہوں یا ان کی ٹیم ہو، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، وہ یا تو معیشت سمجھتے نہیں ہے، جان بوجھ کے بیوقوف بنا رہے. لیکن پہلے وہ ہمیشہ کہتے رہے عمران خان صاحب کہ ملک میں جو ہے نا وہ قرضہ بہت زیادہ لے لیے. اب جب فگر آئی کہ ہم نے مسلم لیگ کی حکومت میں 5 سال میں 10,500 ارب روپے کا اندرونی اور بیرونی قرضہ لیا، انہوں نے 1 سال میں اس سے زیادہ قرضہ لے لیا. تو اب وہ قرضے کی بات نہیں کر رہے، ہم پہلے صرف قرضے کی ہماری اختلاف کرتے تھے نا. اس کے بعد اب کسی نے ان کو سمجھا دیا ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے، بہتر ہو گیا ہے. بیلنس آف پیمنٹ اور ٹریڈ ضرور بہتری کا فائدہ تھا اگر ایکسپورٹ بڑھ جاتی. ہم نے 40% تو ڈیویلیوشن کیا، اپنی کرنسی کی ویلیو کو کم کیا، پھر بھی ایکسپورٹ تو بڑھی نہیں، 5% بڑھی. ہاں آپ نے امپورٹ روک دی. امپورٹ روکنے سے مراد ہے کہ آپ نے انڈسٹری کا را مٹیریل روک دیا، آپ نے مشینری کی امپورٹ روک دی، آپ کا ایڈیبل آئل، جو چیز بھی ہے، اگر امپورٹ نہیں ہوگی تو انڈسٹری اسی وجہ سے، جو ابھی فگر آئی، آج کی فگر ہے کہ پچھلے 7 مہینے میں کوئی امپورٹ جو ہے وہ کوئی تقریباً 19% کم ہو گئی. اب امپورٹ بھی کم ہو گئی، اور پھر اب انڈسٹری 6% اس کی پروڈکشن کم ہو گئی. بڑی انڈسٹری کی نا 6% پروڈکشن کم ہو گئی. اب یہ کون سی معیشت کی بہتری؟ کوئی تو مجھے یا تو کوئی ڈسکس کرے. سیریس ڈسکشن والے ان کے یہاں لوگ نہیں ہیں، صرف عوام کو گیلری سے کھیلنے والی باتیں ہیں. مجھے آ کے بتائیں نا کہ معیشت تو بہتر ہوتی ہے اگر مہنگائی ہمارے وقت میں 6% تھی، ہم چھوڑ کے گئے. اب وہ مہنگائی، کل مہنگائی 12% ہے، لیکن سینسیٹیو پرائس انڈیکس جو غریب آدمی، جو درمیانے لوگوں کے لیے ہے، وہ 19 سے 20% ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ایکسپورٹ بڑھ نہیں رہی. آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو قرضے ہیں وہ اتنے لے لیے کہ جو ہم نے 5 سال میں قرضے لیے وہ انہوں نے 1 سال میں لے لیے.
تو ان حالات میں اور پھر کوئی اکانومی کی کوئی مجھے سمجھایا تو جائے نا کہ یہ کیا کہتے ہیں، کس طرح اکانومی امپروو ہو رہی ہے. لیکن الٹیمیٹلی تو یقینی طور پر اس کا نقصان جو ہے وہ عوام کو ہی اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اس تمام تر صورتحال سے بے روزگاری بڑھتی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اپوزیشن کا رول بھی ہم کوئی نہیں دیکھ رہے. اپوزیشن ان ایشوز کو لے کے بھی سنجیدہ ہمیں نظر نہیں آتی، عوامی ایشوز کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. جی آپ درست کہہ رہی ہیں، لیکن اپوزیشن کو تو الجھا دیا گیا ہے ان کے اپنے معاملات میں. آج آپ نے دیکھا جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں جو کہ بات کرتے تھے، کیسے بات ہو، وہ احسن اقبال صاحب، ان کو آپ نے نیب نے بلا لی. جو بھی بات کرے گا اس کو یہ ہے کہ وہ نیب اس کو بلا. بھائی نیب جو ہے وہ تو ایک نیوٹرل ادارہ ہونا چاہیے تھا نا. نیب صرف پاکستان مسلم لیگ کے یا پیپل پارٹی کے لوگوں کو بلا رہی ہے. نیب کو تو ہر پارٹی کا جو بھی کوئی کرپٹ ہے، کرپٹ کو بلانا چاہیے اور اس کا احتساب کرنا چاہیے. احتساب کے حق ہم سب حق میں ہیں، لیکن وہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے نا. اب خود جو وہ نیب کے چیئرمین جاوید اقبال صاحب نے، انہوں نے خود کہا تھا کہ ابھی ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ یہی ابھی احسن اقبال صاحب ہمارے ادھر سیکرٹری جنرل کو جو آج بلایا ہے، اس سے پہلے کتنے لیڈر ہمارے مسلم لیگ کے سارے نیب کے زد میں ہیں اور وہ ان کے اوپر ان کو قید کیا ہوا ہے ان کو. تو کس طرح اپوزیشن کی پالیٹکس ہو؟ اپوزیشن کی جو پالیٹکس کرتا ہے اس کو یہی ڈر لگتا ہے کہ نہیں جی نیب بلا لے گی ان کو اور اندر کر دے گی. تو اتنا آسان تو نہیں رہ گیا نا. ہمارے دور میں ہم نے کتنے بندوں کو، کوئی سیاسی قیدی نہیں تھے ہمارے وقت میں، ابھی سارے ہی سیاسی قیدی ہیں. تمام ہماری پارٹی کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں تمام کے تمام ان کو قید کیا ہوا ہے. ان کو نیب نے انویسٹیگیشن اور لمبی چوڑی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. لیکن سر اپوزیشن بھی تو سنجیدگی نہیں دکھا رہی نا. ہم دیکھ رہے ہیں جو سیاسی گہما گہمی ہے، الزام در الزام کی جو سیاست ہے، ان سب میں عوامی ایشوز کہیں بیک فٹ پہ چلے گئے. تو پارلیمنٹ کے اندر عام آدمی کے مسائل پر آواز کیوں نہیں اٹھائی جا رہی؟ نہ حکومت کی جانب سے بات ہوتی ہے، نہ پھر اپوزیشن کی جانب سے بات ہوتی ہے. آپ درست کہہ رہی ہیں. دیکھیے میں کراچی میں رہتا ہوں، میں کاروباری چنجوٹ کی بزنس کمیونٹی سے میرا تعلق ہے. میں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ رہا. میں یہ سوچ کے آیا تھا، تقریباً میں پچھلے 22 سال سے اسمبلی میں آ رہا ہوں، یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں کوئی معیشت کے لیے، کوئی ملک کی بہتری کے لیے کوئی کنٹریبیوٹ کروں گا. مجھے خود وہاں بیٹھے ہوئے نا تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ مجھے ہم لوگوں کو جو وہاں اسمبلی میں تو ایک انڈیویجولز پہ بات ہو رہی ہے، کوئی عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیے اس وقت پاکستان دنیا کا سب سے دوسرے نمبر پہ پولیو کا ملک ہے. دنیا میں دوسرے نمبر کی تعداد ہیپیٹائٹس ہے. میرے علاقے میں چنیوٹ اور فیصل آباد میں ہر 5واں بندہ اس کو ہیپیٹائٹس ہے. اور پانی ہے، پانی صاف نہیں ہے. انہی جگہ پہ میرے ہی کانسٹیچوئنسی میں چنیوٹ میں کئی جگہ ایسی ہیں جہاں جانور اور انسان ایک ہی جوڑ سے پانی پیتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ ان معاملات پہ بے روزگاری ہے، میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا، مہنگائی ہے، اس کا عالم کیا ہے. بجائے ہمیں اسمبلی میں یہ بات کرنی چاہیے ہر جگہ کہ کیسے بہتری ہو، سب کو کرنی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم جو ہے نا، پارلیمانی سسٹم، یہ کامیاب نہیں ہو پا رہا. کیونکہ ایک ایم این اے بنتا تھا، جب ہم ایم این اے الیکٹ ہوتے ہیں تو لوگ تو ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم مسائل کا حل نکال لیں، لیکن یہاں تو چند لیڈروں کی بات ہوتی ہے ہر پارٹی کے. تو اس طرح اگر چلتا رہے گا تو ملک، انڈیا 1990 میں پاکستان سے اس کی معیشت 4 گنا تھی، وہ آج انڈیا 8 گنا ہو گیا پچھلے 29 سال میں. ہم نیچے جا رہے ہیں. وہ دنیا میں بنگلہ دیش، آپ نے دیکھا کہ دنیا کی فاسٹسٹ گروتھ میں بنگلہ دیش اور انڈیا ہے اور چائنا ہے. ہمارے ہی پڑوسی، تینوں ہمارے پڑوسی ملک ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں. ہم کر ہی نہیں پا رہے. ہم تو اپنے رنجشوں میں اور ایک دوسرے کے دشنام ترازی میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. رہنما مسلم لیگ نون ممبر نیشنل اسمبلی قیصر احمد شیخ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ سیاست کے ساتھ ساتھ جو عوامی ایشوز ہیں انہیں بھی سیریس لیا جائے، عوامی ایشوز پر بھی بات ہو تاکہ جو عام آدمی ہے اس کی حالت ازدار بدلے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.